नाज़रीन, गजा के अंदर इसराइल की जानिब से कितनी फौज दाखिल की गई है उसके नंबर्स इस वक्त सामने आ चुके हैं। 1 लाख के करीब ये फौज हो सकती है जो गजा के अंदर इसराइल की जानिब से दाखिल कर दी गई है। ये वो जुल्म अजीम है जो इस वक्त हम अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं। यानी गजा जो ऑलरेडी मलबे का ढेर है, अब यूं कहिए कि गजा जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर है कि लोगों के खाना नहीं है, मेडिसिन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, रहने के लिए जगह नहीं है, और कितने ही पेशेंट्स हैं, कितने ही जख्मी हैं, और गजा एक अनइनहेबिटेबल प्लेस है वो बन चुका है। उस वेंटिलेटर के ऊपर है गजा। यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि 5 लाख जो लोग हैं वो सिर्फ भूख से जो है वो शहीद हो सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं। हम 1 लाख नंबर की बात कर रहे हैं। इतने बड़े नंबर जो है वो यानी कि हम वर्ल्ड वॉर में नहीं हैं। एक छोटे से इलाके में दुनिया की तारीख में इस तरह की कोई मिसाल जो नहीं मिलती है। तो वहां पर अब यह बताया जा रहा है कि 1 लाख के करीब यह फौज हो सकती है जो इस वक्त गजा के अंदर दाखिल कर दी गई है। तो यानी कि मामला जो है वो उसी इलाकाई जंग की तरफ जो है दोबारा से चला गया है। और यमन ने जो अनाउंस किया था, तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस को वार्न किया कि वो इसराइल की तरफ ना आए, तो बहुत सारी एयरलाइंस ने फौरी तौर पर अपनी फ्लाइट्स अब इसराइल के लिए कैंसिल कर दी है। और दूसरी तरफ रेजिस्टेंस ने एक लंबी जंग की मजीद तैयारी पकड़ ली है, क्योंकि उनको गारंटीज दी गई थी, उनके साथ बिट्रेल हुआ है, फलस्तीनियों के साथ बिट्रेल हो गया है। अलेक्जेंडर को छोड़ा गया, और वो इस वजह से नहीं छोड़ा गया कि इसराइल ने को मिलिटरीली, अमेरिका ने मिलिटरीली आकर वो बंदा छुड़वाया, बल्कि मिडिल ईस्ट की गारंटी के ऊपर जब वो छोड़ा गया, और वो ट्रस्ट अमेरिकन के ऊपर नहीं किया गया, मिडिल ईस्ट के एक करीबी तरीन मुल्क के ऊपर जब ट्रस्ट किया गया, और अलेक्जेंडर को जब रिहा किया गया, तो ये गारंटीज दी जा रही थी कि आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं तो सीज फायर जो है वो हो जाएगा। और ट्रंप भी आ रहे हैं, और देखिए हमारे मामलात अच्छे हो रहे हैं, और ट्रंप अब हमारी बात भी सुनेंगे। यानी अमेरिकी सदर जो है वो अब देखें, इस जंग के दरमियान ये पहला दौरा था जो अमेरिकी सदर का मिडिल ईस्ट का हुआ है। तो जब बाइडेन आया था 7 अक्टूबर के फौरी बाद, तो वो तो मिडिल ईस्ट के बाकी मालिक में उस तरह से नहीं गया, और कोई भी, तो ये पहला दौरा था, तो गारंटीज थी कि सीज फायर हो जाएगा, लेकिन वो बिट्रेल हुआ है। और यानी कि किसी की कोई मिलिट्री इस वक्त तैयार नहीं है इसराइल से उसको कन्फ्रंट करने के लिए। अगर मिस्र जो है वो हमला कर देता है इसराइल के ऊपर, तो एक ऐसा प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा कि फौरी अमेरिका को जंगबंदी करवाना पड़ जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि ये जो मामला है ये आलमी जंग की तरफ फौरी लेकर जाएगा, तो इसलिए उसको फौरी जंगबंदी करवाना पड़ जाएगी। तो इस वक्त मिलिटरीली कोई तैयार नहीं है, और डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर भी हमें कोई उस लेवल का हमें नजर नहीं आ रहा प्रेशर, उस लेवल का कोई स्टैंड हमें नजर नहीं आ रहा कि सारे मुल्क जो है वो अब खड़े हो गए हैं बस फलस्तीन के लिए। तुर्की खड़ा हो गया है, सऊदी अरब खड़ा हो गया है कि बस अभी अभी जो है सीज फायर होना चाहिए। 2 टोक पैगाम जो है वो दे दिया गया है अमेरिका को, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कंडेमनेशन है। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा कि हम किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं कर रहे कि वो नहीं चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेट पावर इस्तेमाल नहीं की जा रही डिप्लोमेसी के मामले में भी, और मिलिटरीली तो कोई तैयार है ही नहीं। तो रेजिस्टेंस ने अपने आप को पोजीशन कर लिया है एक लंबी जंग के लिए। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, और इसराइल एक नए टेरर के साथ, नई हैबत के साथ, नई बदमाशी के साथ, नई बेरहमी के साथ जब वो गजा के ऊपर दोबारा हमला अवर हो गया है, जहां पर उसने जेनोसाइड की है, और दुनिया को तो पकड़ कर जो है वो इसको सजा देनी चाहिए थी, लेकिन वो उस गजा जो ऑलरेडी वेंटिलेटर के ऊपर है उसके ऊपर दोबारा हमलावर हो गया बड़े टेरर और बदमाशी के साथ। तो इससे पहले भी इसराइल हमलावर हुआ है, अभी एक नई अटेम्प्ट है जो उसकी जानिब से की जा रही है, एक नई जुल्म की लहर है। तो क्या इसके इख्तिताम के ऊपर इसराइल फातेह होगा? 19 महीनों में ऐसी कई अटेम्प्ट्स की जा चुकी हैं, तो क्या अब की बार इसराइल फातेह होगा, या शिकस्त जो है उसका मुकद्दर ठहरेगी, और रेजिस्टेंस कितना रेजिस्ट कर सकेगी? और जो बाकी फैक्टर्स हैं, यानी स्ट्रेटजिक हवालों से, इकोनॉमिकली और आलमी सतह के ऊपर जो उसकी आइसोलेशन है, यानी इसके इख्तिताम के ऊपर क्या इसराइल के लिए यहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी है, इसके इख्तिताम के ऊपर इसराइल की कोई फतह है, तो इन तमाम डायमेंशंस के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, इसराइल जो ऑलरेडी तमाम हदें पार कर चुका था, जो ऑलरेडी एक जेनोसाइड कर चुका है, तो पिछले इन तमाम महीनों में जिस एक चीज से इसराइल को रोकने की कोशिश की जा रही थी, जो एफर्ट्स की जा रही थी, यानी एफर्ट्स जो सो कॉल्ड एफर्ट्स थी, जो कंडेमनेशन तक महदूद थी, जो कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद थी, जो तमाम गवर्नमेंट्स है वो अपनी अपनी पोजीशन शो कर रही थी और एक सिग्नल भेज रही थी, जैसे इटली के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इनफ इज इनफ, अब बस बहुत हो गया, हमें इसराइल को बता देना चाहिए, और हमें इसराइल को बता देना चाहिए कि अब फलस्तीनियों को मजीद हम तड़पता हुआ नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह यानी कि वो एफर्ट जो है वो उस आइडियल लेवल के ऊपर तो नहीं थी कि बढ़कर इसराइल का हाथ रोका जाता, या कोई मुल्क ये अनाउंस करता कि हमारी फौज जो के ऊपर आकर खड़ी हो गई है, या फिर डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर ऐसी कोई कुछ किया जाता। जैसे अभी ट्रंप आए हुए हैं, तो एक मुतफिका तौर पर कैटेगोरिकली 2 टोक ट्रंप को बताया जाता कि ये चीज आपने करनी है।
تو ایفرٹس ہو رہی تھی اس لیول کے پر نہیں ہو رہی تھی کہ یعنی کوئی فورس باقاعدہ استعمال کی جاتی، لیکن بہرحال مڈل ایسٹ بھی اپنا سگنل دے رہا تھا اور یورپ کے تمام ممالک، یورپ کے تمام گورنمنٹس نے سیز فائر کا جو وہ مطالبہ کیا ہے اور اس کو انڈورس کیا اور باقی سب. تو یہ سب کس لیے ہو رہا تھا؟ جس ایک چیز کو روکنے کے لیے ساری دنیا سے سگنل آ رہا تھا اور جو ایفرٹس کی جا رہی تھی، اسرائیل نے اس کو پس پشت ڈالتے ہوئے، یعنی انٹرنیشنل ول کو پس پشت ڈالتے ہوئے وہ چیز کر دی ہے، اور وہ یہ چیز تھی کہ غزہ کے اندر ایک بار پھر آپریشن کیا جائے اور اس براڈ سکیل کے اوپر کیا جائے. بمباری تو کبھی بھی نہیں رکی، ایڈ بھی انہوں نے نہیں کھولی اور سٹرائکس بھی ہو رہی ہیں، فوج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے، لیکن اس براڈ بیس لیول کے اوپر، یعنی غزہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، اس وینٹیلیٹر کے اوپر غزہ کو تو اب مرہم لگانے کی ضرورت ہے، فوری ایڈ داخلے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو جو اس وقت بھوک پیاس اور میڈیسن ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں اور جو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، ان کی اس وقت دادرسی کی اور مرہم لگانے کی ضرورت ہے. اس وینٹیلیٹر کے اوپر جو غزہ ہے، جو خود ٹرمپ کہتا ہے کہ وہ ان انہیبیٹیبل ہو چکا ہے، اس کی اس وقت جو ہے وہ سپورٹ کرنے کی اور ظلم ختم کرنے کی ضرورت تھی. لیکن اسرائیل نے وہ ایک چیز کر دیا، یعنی براڈ بیس غزہ میں آپریشن شروع کر دیا ہے، جس میں ابھی یہ تصدیق آ گئی ہے کہ ایکچولی فوج کتنی داخل ہوئی ہے. کل سے ہم یہ چیز آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ یہ لارج سکیل آپریشن ہے، لیکن ایگزیکٹ نمبرز ہمارے پاس نہیں تھے. تو اس وقت جو نمبر سامنے آ رہے ہیں، آپ اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ یہ نمبرز ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ یہ پلان جو اسرائیل کی جانب سے بنتے رہے ہیں، 5 ڈویژنز غزہ میں داخل کی جا چکی ہیں، یعنی 1 لاکھ کے قریب یہ فوج ہو سکتی ہے. کیونکہ ایک ڈویژن کے اندر جو ایک فوج کی ڈویژن ہوتی ہے، اس کے اندر 20 سے 25 ہزار فوج ہوتی ہے ایک ڈویژن میں. تو یہ 5 ڈویژن تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ غزہ کے اندر اس وقت آپریٹ کر رہی ہیں. تو یہ بہت بڑی فوج ہو سکتی ہے، یعنی 70,000 ہو سکتی ہے، 80,000 ہو سکتی ہے، 1 لاکھ کے قریب ہو سکتی ہے. یہ جتنی بھی فوج ہے، یہ بہت بڑے، یعنی پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل ایک بار پھر جب وہ حملہ کر چکا ہے اور غزہ کے ایک ایک کونے میں، یعنی صرف نارتھ میں نہیں، صرف سینٹر میں نہیں، صرف ساؤتھ میں نہیں، ایک ایک کونے میں ایک ہی ٹائم پر اسرائیلی فوج اس وقت آپریٹ کر رہی ہے. یعنی جیسے 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل بہت بڑی طاقت کے ساتھ حملہ ور ہوا تھا، آپ یوں سمجھیے کہ ایک بار پھر اسرائیل اسی طاقت کے ساتھ حملہ ور ہوا ہے. 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے ایسی فورس استعمال کی، پھر درمیان میں 2 مرتبہ ایسا موقع آیا، اسرائیل نے اس لیول کی فورس استعمال کی، اور ایک بار پھر درمیان میں کیا ہوتا رہا کہ اسرائیل نارتھ میں داخل ہو گیا، پھر آیا سینٹر میں داخل ہو گیا، پھر ساؤتھ میں داخل ہو گیا، رفح میں داخل ہو گیا. اس طرح کے کنٹینیوس آپریشن جو جاری رہے اور ساتھ بمباری مسلسل ہوتی رہی ہے. لیکن تھرو آؤٹ دا غازہ اسٹریپ زمینی آپریشن یہ کئی مہینوں کے بعد جب اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور نتنیاہو نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ مکمل غزہ پر کنٹرول کرنے جا رہا ہے. یعنی غزہ مکمل طور پر اسرائیل کنٹرول کرے گا، ایک ایک جگہ پر اسرائیلی فوج جو ہے وہ تعینات ہوگی. جیسے ویسٹ بینک ہے نا، وہ ایک ایک گلی کنٹرول کرتے ہیں، تو اسی طرح غزہ کے اندر جو ہے وہ مکمل کنٹرول کرنے جا رہے ہیں. یعنی اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ماضی سے ابھی مزید اس میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں. 2 راستے تھے پچھلے مہینوں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی، 2 راستے تھے. ایک راستہ جس کی ایفرٹس کی جا رہی تھی وہ یہ تھا، جو کچھ ہو چکا ہے اس میں اب فل فور ایک تو یہ ہے کہ سیز فائر کروایا جائے، اور پھر جنہوں نے یہ کیا ہے ان کا احتساب کیا جائے. جیسے عالمی عدالت سے وارنٹس بھی آ چکے ہیں، پھر ان کے اوپر ایفرٹس کی جائے کہ وہ وارنٹس کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے اوپر عمل درآمد ہو، اور سیز فائر اور غزہ کی ریکنسٹرکشن جو کام جو ہو چکا ہے اس کو پہلے فل فور رکوایا جائے. اس طرح کی چیز مزید دوبارہ نہ ہو، اور غزہ کی ریکنسٹرکشن، اور پھر کنسنسس کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر ایگری کر دیا جائے کہ ہم فلسطینی ریاست کی طرف جا رہے ہیں. یہ سارا ایک راستہ یہ تھا. دوسرا راستہ وہی روایتی کہ یعنی گریٹر اسرائیل ہوگا، یعنی کہ وہی روایتی اسرائیل کی ملٹری جو اس کی کاروائیاں ہیں اسی کے تحت آگے بڑھا جائے گا، اور اس کا نتیجہ جو ہے علاقائی جنگ کی طرف جو ہے وہ نکلے گا. وہی مختلف ممالک جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس کے اندر ڈریگ ہو جائیں گے. تو ڈیفینیٹلی اسرائیل نے پورے تکبر کے ساتھ اور پوری بدماشی کے ساتھ جو دوسرا راستہ ہے وہ چنا ہے، جس کا آگے نتیجہ، جس کے آگے کانسیکوینسز جو ہیں وہ پورے مڈل ایسٹ کی انسٹیبلٹی کی صورت کے اندر جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. اسی درمیان ناظرین اس وقت خطرہ بہت بڑھ گیا ہے کہ ایران کے اوپر کوئی بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے. آج ابراہیم رئیسی کی برسی ہے، اور جو حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، باقی ریزسٹنس سے اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہیں کہ ان کا جو کردار تھا ریزسٹنس کے سپورٹ میں وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ حادثہ ایران نے ڈکلیئر کیا، لیکن ابھی بھی مطلب اس کو حادثہ سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ درمیان میں ضرور تھا. تو آج ان کی برسی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کے خدشات غزہ کی ایسکیلیشن کے ساتھ بہت بڑھ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے
کہ غزہ سے توجہ ہٹانا بہت ضروری ہے. یعنی پریشر آئے گا نا تو اس پریشر کو ڈائیورٹ کرنا ہے, اور یہ اسرائیل کی پیٹرن ہے, یہ سسٹمیٹک اس کے ٹیکٹکس ہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں ان تمام 19 مہینوں کے اندر بھی. یعنی مثال کے طور پہ کسی ایرانی قونصلیٹ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے, اب وہ 15-20 دن جو ہے وہ اسی طرف معاملہ چلتا رہے گا, میڈیا کی توجہ بھی ادھر ہوگی کہ اب ایران جواب دینے جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو وہ توجہ ادھر رہے گی. یہ غزہ والا جو معاملہ ہے اس میں پریشر جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو یہ اس کے خدشات بہت, یعنی میں آپ کو بتاؤں 90% اس وقت خدشات ہے کہ اسرائیل کو بہت بڑا فرنٹ کھول سکتا ہے. وہ ایران کے خلاف بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی اور کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. اس وقت شام کے اندر اچانک ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے, ایس ڈی ایف کے ساتھ اچانک لڑائی شروع ہو گئی ہے سیرین فورسز کی. وہ ایس ڈی ایف جس کے ساتھ سیز فائر ہو گیا تھا, وہ ایس ڈی ایف جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈیزالو ہونے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ میں شامل ہو جائیں گے, اور جس کو اسرائیل جو ہے وہ سپورٹ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم ہتھیار مت ڈالو, اس ایس ڈی ایف کی لڑائی جو ہے وہ شام کی فورسز کے ساتھ اچانک شروع ہو گئی ہے. تو کسی بھی صورت کے اندر کوئی بھی نیا فرنٹ جو ہے وہ ہمیں لیبنان میں, شام میں, ایران کے خلاف کچھ بھی جو ہے اس وقت جو نظر آ سکتا ہے. تو اسرائیل نے یہ جو معصوموں کو مارنے کا اس وقت راستہ اختیار کیا ہے, کیا اس کے اختتام پر ایسا ہوگا کہ اسرائیل کی ڈومیننس مکمل مڈل ایسٹ پر قائم ہو جائے گی؟ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کو ختم بھی کر دے گا, اور اسرائیل ایک اگلے 100 سال کے لیے, اس پوری سینچری کے لیے سیف اور سیکیور ہو جائے گا, اور دوبارہ کوئی جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کارروائی کی جرات نہیں کرے گا, اور فلسطین بھی ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا. کیا اس کا اختتام اس طرح سے ہونے جا رہا ہے؟ تو اس کا اختتام اس طرح سے نہیں ہونے جا رہا ہے. اسرائیل نے بہت بدماشی کی ہے, اور جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے یہ اسرائیل کی ایبسولوٹ ڈیفیٹ کی طرف لے کر جائے گا. دیکھیے یہ جنگ اسرائیل کی بنیادی طور پر اس کی پرزرویشن کے لیے ہے کہ وہ یہاں پر سیفٹی اور سیکیورٹی اس کو حاصل ہو, لیکن جو راستہ انہوں نے اختیار کیا وہ وائلنس کا راستہ ہے. تو وائلنس کریٹ وائلنس. اگر آپ اس ریجن کے لوگوں کو حفاظت نہیں دے سکتے ہیں تو پھر دیکھیں سارے ریجن کے لوگ تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے نا, تو گورنمنٹس ہیں, گورنمنٹس نہیں کھڑی اگر, تو لوگ تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہاں کے لوگوں کو آپ مار کر آپ کہتے ہیں کہ اسی ریجن سے آپ کو سیفٹی اور سیکیورٹی ملے گی. تو جیسے یمن کھڑا ہوا ہے کوئی اور کھڑا ہوگا. ایک لمبی جنگ جو ہے وہ اس گیلنٹ جو کہ وزیر دفاع اور وہ سارا 1 سال تک یہ رہا ہے, گیلنٹ نے اس وقت اس آپریشن کو اپوز کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے مکمل تباہی لے کر آئے گا. یعنی اسرائیل کے لیے یہ بلڈنگ پوری کولیپس ہو سکتی ہے, یہ گیلنٹ کا بیان ہے. تو لگ ایسا رہا ہے کہ اسرائیل بڑی ہیبت کے ساتھ اور اس انداز میں کہ جیسے ایک روایتی ہے نا کہ اسرائیل ہی طاقتور ہے, اسرائیل کو ہرایا نہیں جا سکتا اور اسرائیل جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے, اسی کے ساتھ, اور ایسے کہ جیسے نتائج اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں, اس کے ساتھ جب وہ حملہ ور ہوا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں 15 دن گزریں گے, 1 مہینہ گزرے گا, 2 مہینہ گزریں گے, تو یہ بھی چھٹ جائے گا, اور یہ جو ایک نئی ہیبت ہے یہ بھی ایکسپوز ہوگی. اور ایسے مرحلے ہم نے کئی دیکھے ہیں. لگ رہا تھا کہ بس اسرائیل اب پتہ نہیں بہت طاقت کے ساتھ حملہ ور ہو گیا ہے, اور پوری طاقت کے ساتھ وہ حملہ ور ہوا, لیکن غزہ نے پھر بھی ریزسٹ کیا اور اسرائیل فاتح نہیں ہو سکا. تو اب بھی حماس جو ہے وہ ریزسٹ کرے گی, اور اسرائیل جو ہے وہ اس نئی ہیبت کے ساتھ, اس نئی بدماشی کے ساتھ. یہ دیکھیں اسرائیل شکست کھا چکا ہے, تو ریئلسٹک اپروچ یہ تھی کہ وہ اس شکست کو تسلیم کرتا اور فلسطین ریاست کو قبول کر لیتا, لیکن اس نے وہ نہیں اختیار کیا. تو دوسرا راستہ جنگ تھا اور اس نے وہ اختیار کیا ہے. لیکن جنگ کا راستہ اس نے کب اختیار کیا ہے؟ جب وہ ہار چکا ہے. اگر 2 ریاستوں میں کوئی ہارتا ہے تو اس کو دوبارہ جنگ کا موقع نہیں ملتا, لیکن چونکہ یہاں پر محکوم لوگ ہیں تو اس لیے اسرائیل کے پاس ابھی بھی طاقت ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی نیا آپریشن بھی کر سکتا ہے, کیونکہ ان کے پاس تو ایک ٹینک بھی نہیں ہے. تو اس لیے اسرائیل بار بار اٹیمپٹس کر رہا ہے, یعنی بھیڑیا بار بار بکریوں کے ریوڑ کے اوپر حملہ ور ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب کی بار بھی اس کو کوئی فتح جو ہے حاصل نہیں ہونے والی ہے. بلکہ جو اسٹریٹجک لیول ہے, ڈپلومیٹک لیول ہے, اکنامک لیول ہے, اس سب کے اوپر بھی جو ہے وہ مزید ڈیمیج ہوگا اور دنیا میں مزید آئسولیٹ ہوگا اور ایبسولوٹ ڈیفیٹ اس کا مقدر ہوگی. میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھتا ہوں, اور ایگزیکٹ نمبرز جو ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ کتنی فوج اس وقت داخل ہوئی ہے, اور جو سموتریچ اور نیتنیاہو کے بیانات جاری ہوئے ہیں, یعنی اعلان جنگ ہے پورے مڈل ایسٹ کے خلاف, پورے عالم اسلام کے ساتھ, اور بڑے بدماشی اور بڑے تکبر کے ساتھ انہوں نے یہ بیانات جاری کیے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو غزہ میں سیز فائر ہونا چاہیے, فلسطینی ریاست, اور ٹرمپ کو تم نے بلوایا, اتنے پیسے دیے, لیکن جو ہے وہ تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. یعنی بہت ہی ایروگنس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بیانات جاری کیے گئے ہیں, اور یہ تاریخ سے یہ بیانات مٹائے نہیں جا سکیں گے. پہلے سموتریچ کے 2 بیانات دیکھیے. The army has been operating in Gaza since yesterday with 5 divisions
and a force unmatched since the start of the war. کل رات سے یہ 5 ڈویژن داخل ہو گئی ہیں. آج یہ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ سموترچ نے کنفرم کیا کہ ایگزیکٹ کتنے نمبرز ہیں. 5 ڈویژن یہ کل رات سے داخل ہیں, لیکن ابھی کنفرمیشن ہے. یہ کل سے یہ چل رہا تھا کہ لارج سکیل ہے. یہ لائن سنیے گا, یہ لائن تاریخ سے مٹائی نہیں جا سکے گی, اور یہ سب سمجھ لیں کہ مڈل ایسٹ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے, کیونکہ غزہ کو بچانا مڈل ایسٹ کی ذمہ داری ہے. وہی اس کے بارے سے ہے نا, وی ول ڈسٹرائے everything left in Gaza and our army will not leave a stone upon a stone there. یعنی ہم غزہ کے اندر سب چیزیں تباہ کر دیں گے, اور ہم ایک اینٹ کے اوپر بھی ایک اینٹ نہیں چھوڑیں گے. یعنی آپ نے یہ محاورہ سنا ہوا ہے نا, مطلب اتنی تباہی کہ اینٹ کے اوپر ایک اینٹ نہیں چھوڑی گئی. یعنی آپ بلڈنگ کو ہٹ کرتے ہیں, بلڈنگ کولیپس ہو گئی, ایک چھوٹی سی دیوار رہ گئی کہ وہ مطلب چھوٹی سی دیوار ہے کہ اینٹ کے اوپر اینٹ, مطلب چھوٹی سی دیوار رہ گئی ہوتی, وہ بھی ڈسٹرکشن ہے. لیکن الٹیمیٹ ڈسٹرکشن کہ ایک اینٹ کے اوپر بھی ایک اینٹ نہیں ہے, مطلب مکمل آپ کہہ لیں کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. وی ول ناٹ لیو اے اسٹون اپون اے اسٹون, ایک پتھر کے اوپر بھی دوسرا, وہاں پر گھر مطلب وہ ہے نا پتھروں کے ساتھ جوڑ کر بنائے جاتے ہیں, تو آپ اس کو سمجھیں کہ ایک اینٹ کے اوپر بھی ہم ایک اینٹ نہیں چھوڑیں گے. یہ کون بات کر رہا ہے؟ جو جینوسائیڈ کر چکا ہے. یہ وہ نہیں بات کر رہا جو ابھی داخل ہوا ہے, یہ وہ بات کر رہا ہے جو آلریڈی ایک جینوسائیڈ کر چکا ہے, جس کے سامنے پوری دنیا اس وقت مظاہرے کر رہی ہے. سعودی عربیہ نے کہا کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے, اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غزہ میں ایسے کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ان سب کو جواب ہے کہ تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ مڈل ایسٹ کو نہ ہی آزادی حاصل ہوگی, نہ ہی سرفرازی حاصل ہوگی, اور یہ ہمیشہ پیادے بن کر رہیں گے, اور نہ ان کا کوئی سربلندی ہے دنیا میں کہ یہ غزہ کو نہیں بچا سکے, یہ فلسطین کو نہیں بچا سکے, اپنی قوم کو نہیں بچا سکے, تو دنیا کی قومیں ان کے پیچھے چلیں گی. دیکھیں بزدلوں کے پیچھے دنیا نہیں چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسرائیل مڈل ایسٹ کو کہہ رہا ہے نا, جو کہہ رہا ہے مڈل ایسٹ کہہ رہا ہے جینوسائیڈ کر رہا ہے اسرائیل, تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم کر رہے ہیں, ہم ایک اینٹ کے اوپر جب ایک اینٹ غزہ میں نہیں چھوڑیں گے. اور نتنیاہو کا بیان سنیے, وی آر گوئنگ ٹو ٹیک کنٹرول آف دا انٹائر اسٹرپ ٹیریٹری, پورے غزہ کو ہم کنٹرول کرنے جا رہے ہیں. یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک ایک چوک میں اسرائیلی فوج کھڑی ہوگی, ایک ایک گلی میں اسرائیلی فوج کھڑی ہوگی. جیسے ویسٹ بینک ہے نا, یہ مکمل اسرائیل کے کنٹرول کے اندر ہے. وہ ایک ایک چیک پوائنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, موومنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں. یعنی کوئی ایسا ایریا نہیں ہوگا جہاں پر اسرائیلی ملٹری ڈپلائے نہیں ہوگی, پورے انٹائر غزہ اسٹرپ ٹیریٹری کو. اس لیے 1 لاکھ فوج جو وہ داخل کی گئی ہے. We will control all areas of the Gaza Strip and engage in fierce fighting there. تمام جگہوں پر ڈپلائے ہوگا, پھر جہاں پر ایک ایک پوائنٹ پر حماس سے لڑا جائے گا اور حماس کو ختم کیا جائے گا اور غزہ پر مکمل قبضہ کر لیا جائے گا. Our fighters are doing great work in Gaza including this morning and I cannot go into details. ہماری جو فوج ہے وہاں پر بہت کامیابی حاصل کر رہی ہے. اور یہ جو غزہ کو مکمل کنٹرول کرنے والی بات ہے نا, یہ بھی کئی مہینے تک ایک ڈرامہ چلتا رہا ہے. یعنی کئی مہینے یہ ڈیبیٹ چلتی رہی ہے کہ مطلب غزہ میں الٹیمیٹلی کیا ہوگا. اچھا, بائیڈن انتظامیہ کہتی تھی یا ویسٹرن میڈیا کہ اسرائیل جو ہے وہ حماس کو ختم کرے گا, اس کے بعد وہاں سے وڈرا کر جائے گا, اور کبھی آتا تھا کہ غزہ کو جو ہے وہ فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی اسرائیل ملٹریلی غزہ کو کنٹرول نہیں کرے گا. حالانکہ پہلے دن سے امریکہ نے بھی گرین لائٹ دی تھی کہ غزہ پر قبضہ کرنا ہے, اور اسرائیل کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا. لیکن اس کو کور کرنے کے لیے کہ نہیں فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیا جائے گا, بس مسئلہ حماس سے ہے. بھئی لوگوں سے تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ حماس سے. بھائی حماس نکل جائے گی تو فلسطینی اتھارٹی آ جائے گی, کوئی اور آ جائے گا, کوئی سیویلین ایڈمنسٹریشن بنا دی جائے گی. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت وائڈ سکیل کی چیز ہے جو تمام گورنمنٹس کے بیانات میں اور ڈپلومیسی میں, تمام فورمز کے اوپر, میڈیا ڈیبیٹس میں یہ حصہ رہی ہے. نہیں اسرائیل تو وہاں پر, اور اسرائیل کے ارادے پہلے دن سے واضح تھے. تو آج اس موقع کے اوپر یعنی 19 مہینے گزرنے کے بعد جب ایک فیصلہ کن گھڑی آ گئی ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے ہم فلسطین ریاست کو تسلیم کرتے ہیں, اب ہر صورت غزہ میں اسرائیل کو روکنا ہے, سیز فائر کی طرف جانا ہے, اس وقت نتنیاہو اناؤنس کر رہا ہے, یعنی پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اناؤنس کر رہا ہے کہ غزہ کو کنٹرول ہم کریں گے. اسرائیلی آرمی, وی آر ایٹ دا پیک آف آپریشن گیڈیون چیرٹس اینڈ آر آپریٹنگ تھرو آؤٹ دا غزہ اسٹرپ. یہ اسرائیلی آرمی اناؤنس کر رہی ہے کہ ہم پیک آف دا آپریشن ہم پہنچے ہوئے ہیں. اور ہاسپٹل کی سٹیٹمنٹ دیکھیے, العودہ جو ہاسپٹل ہے غزہ میں, ڈرونز آر ٹارگیٹنگ دا ہاسپٹل سراؤنڈنگز اینڈ بامبنگ نیئر بائی ہاؤسز. ہاسپٹل کو گھیرا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد جتنے بھی جگہ ہیں ان کو بھی بام کیا جا رہا ہے, اور ہاسپٹلز کو مکمل طور پر جب وہ گھیرا ہوا ہے. تو یہ اس لیول کا اگریشن جب اس وقت جاری ہے,
اور اسرائیل کی کیلکولیشن ہوگی کہ وہ چند مہینوں کے اندر جو ہے وہ غزہ کے اوپر آکوپائی کر لے. تو سوال یہ ہے کہ ناظرین کیا اس سب اگریشن کے بعد, اس تمام تر ظلم کے بعد اسرائیل یہاں پر فاتح ہونے والا ہے؟ یعنی اس وقت جو ظلم کیا لیول ہے, 1 لاکھ سے زیادہ بندہ وہاں پر مارا جا چکا ہے, جو ڈسٹرکشن اسرائیل نے پھیلائی ہے, یہ کہنا تو عجیب سا لگتا ہوگا اس وقت جب یہ نیا ظلم کی لہر شروع ہو گئی اور پوری دنیا نہیں روک سکی. تو لگتا تو یہی ہے کہ بھائی اسرائیل ہی کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے, اسرائیل کے ہاتھ میں ریزلٹس ہیں اور وہ بس کر لے گا, سارا کچھ ہی کر لے گا جو وہ ڈکلیئر کرتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اختتام کے اوپر اسرائیل کو فتح نہیں ملنے والی ہے. ہمارا لاس سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم ان معصوم جانوں کو نہیں بچا سکے. وہ خلا کبھی نہیں پورا ہو سکتا. وہ ایسا کالا دھبا ہے جو مڈل ایسٹ اور عالمی اسلام پتہ نہیں کب ان کے چہروں سے یہ صاف ہوگا. ٹھیک, آنے والی نسلیں اس جنریشن کو کیسے یاد رکھیں گی؟ بزدلی کی اس انتہا کے اوپر کبھی بھی ہم نہیں تھے. اب میں آپ کو بتا دوں, یعنی مڈل ایسٹ ہے وہ بزدلی کی اس انتہا کے اوپر کبھی بھی نہیں تھا. اسرائیل کی ظلموں کی لمبی داستان ہے, لیکن کبھی مڈل ایسٹ نے اسرائیل کو اس لیول کا ظلم کرنے کا الاؤ نہیں کیا. اس وقت کی جو سائلنس ہے وہ بے حسی کا کوئی اگلا ہی دور ہے, اور یہ ایسا کالا دھبا, یہ ہسٹری سے دھوتے دھوتے دہائیاں گزر جائیں گی, کم سے کم یہ سینچری تو گزر جائے گی, لیکن یہ کالا دھبا نہیں مٹے گا اس بزدلی کا جو یہاں پر دکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا خلا کبھی پور نہیں ہو سکتا. ان زخموں کے اوپر مرہم رکھتے رکھتے ہمیں سینچریز لگ جائیں گی. لیکن جہاں تک بات ہے نا اسرائیل کی وکٹری کی, مطلب فلسطینیوں کو مار کر اسرائیل یہاں پر وکٹوریس ہوگا یا اسرائیل یہاں پر رہے گا بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ, اس کو بھول جائے اسرائیل. ٹھیک ہے, اور یہ میں بات نہیں کر رہا خود اسرائیل کے اندر سے جو اس وقت اس یعنی آپریشن کے جواب میں, کیونکہ آلریڈی وہاں پر ایک مزاحمت تو تھی کہ جنگ بندی کی طرف جانا ہے نہ کہ ایک بڑے آپریشن کی طرف. تو گیلنٹ کا پہلا میں بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب یہ گیلنٹ وہ بندہ ہے جو 1.25 سال تک یہ خود ڈیفنس منسٹر رہا ہے اور ساری جینوسائیڈ کا حصہ رہا ہے. حماس کنٹینیوڈ کنٹرول اوور غزہ آفٹر 591 days of the war is a resounding failure for Israel. 591 دن ہو چکے ہیں اور ابھی بھی غزہ کو حماس کنٹرول کر رہی ہے, حماس موجود ہے. یہ اسرائیل کے لیے مکمل طور پر فیلئر ہے, یعنی اسرائیل فیل ہو چکا ہے, اسرائیل شکست کھا چکا ہے. تو یہ ایک نیا آپریشن بھی اسرائیل کو فتح نہیں دلوانے والا ہے. اچھا, اگلی سٹیٹمنٹس دیکھیے. With Netanyahu's government squandering the budget on jobs, settlements and extremists, Israel may become a difficult place to live. اب وہ اکنامیکلی بہت ڈیمیج ہو رہا ہے. اب وہ بجٹ کٹ کر رہے ہیں, یعنی لائف سٹائل سے, یعنی کہ جاب سے, یعنی کہ ڈیولپمنٹ سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک ایسی پلیس بننے والی ہے جو ناقابل رہائش ہوگی, کیونکہ یہ تو یہاں پر بادشاہت کرنے کے لیے آتے ہیں نا, تو وہ بجٹ کٹ کرنا پڑ رہا ہے. اچھا, اکانومی بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہو رہی ہے اور اسٹریٹجک حوالوں سے اسرائیل آئسولیٹ ہو رہا ہے. اسٹریٹجک لیول کے اوپر ڈیفیٹ ہو چکی ہے اس کو. ڈپلومیٹک لیول کے اوپر آپ دیکھیے کسی کی ضرورت نہیں ہے اس وقت نتنیاہو کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر تصویر بنائے. یعنی یہ مڈل ایسٹ کا کون سا حکمران مجھے بتائیے جس کی ضرورت ہے یہ تل ابیب میں لینڈ کرے اور نتنیاہو کے ساتھ تصویر بنائے. اس پوری سینچری میں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی, اور یہ اس کی یعنی کہ حالت ہے. اور دنیا کے لوگ, ورلڈ پبلک اوپینین کتنی بدل چکی ہے. تو پاور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کسی بھی ڈائریکشن میں استعمال کر لیں. پاور جو ہے نا, اگر آپ اس کو جینوسائیڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بھی کوئی سیفٹی نہیں ہے. اسرائیل از ہیڈنگ ٹورڈ آئسولیشن اینڈ اکنامک اینڈ سوشل کولیپس, losing its ability to provide security for its citizens. اسرائیل کا سب سے بڑا اختتام یہ ہے کہ اسرائیل انسیکیور ہو جائے. تو یہ میرا بیان نہیں ہے, یہ اسرائیل کے اندر سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور ثبوت ہے کہ اسرائیل ابھی تک فاتح نہیں ہو سکا, اور یہ جو نئی لہر ہے اس میں بھی فاتح نہیں ہو سکے گا. خود اسرائیلی ٹاپ لیڈرشپ جو ان کی اپوزیشن کی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آئسولیشن میں ہم مزید جانے والے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل ول کہیں اور کھڑی ہے. وہ پوری پاور کے ساتھ نہیں کھڑی, لیکن بہرحال انہوں نے سگنل تو بھیج دیا ہے. آئسولیشن میں ہم مزید ہوں گے, اکنامک اور سوشل کولیپس وہ ہمارا ہونے جا رہا ہے, اور ہماری ایبلٹی ختم ہو جائے گی اپنے سٹیزنز کو سیکیور کرنی. آپ دیکھیں نا, یمن 2000 کلومیٹر دور سے اسرائیل کو انسیکیور بنا چکا ہے. وہ 2000 کلومیٹر دور سے اسرائیل کے اوپر ایئر بلاکیڈ جو وہ لگا چکا ہے. تو یہ اسرائیل سیکیور ہونے والا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پتہ نہیں کون کون سا تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوں گی, کون کون سی طاقتیں اٹھ کھڑی ہوں گی اسرائیل سے لڑنے کے لیے. لوگ بہت غصے میں ہیں اور اپنی گورنمنٹس کی جانب دیکھ رہے ہیں جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے ایڈ داخل کروا دی, یہ دیکھو سیز فائر کی ٹاکس ہو رہی ہیں, یہ آج سیز فائر ہوا کل ہوا. ہر ٹائم آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ نیگوسیشن بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. یہ ایک لالی پاپ ہے, یہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں بس ابھی ہوا سیز فائر. تو ایک طرف حماس کی ریزسٹنس اور دوسرا کہ لانگ ٹرم انسٹیبلٹی. الٹیمیٹلی اسرائیل دیکھیں, آپ ایک لمبی جنگ کتنا لڑیں گے, یہاں تو سالوں ہوتیز لڑتے رہیں گے, اور پتہ نہیں پھر افریقہ سے کون کھڑا ہو جائے گا جو ریڈ سی کے, اور پھر پتہ نہیں کون کون مزید آ جائے گا.
تو اس لیے یہ ایک ایسی لمبی جنگ ہوگی کہ الٹیمیٹلی اسرائیل اس کے اندر کولیپس ہوگا. اس کا نتیجہ جو ہے وہ صرف یہی نکلے گا. اور جب فلسطینیوں کو اگر ڈسپلیس کیا جاتا ہے تو جارڈن اور ایجپٹ کدھر جائیں گے؟ اور ظلم کی اس نئی لہر میں یعنی مڈل ایسٹ تو آپ دیکھیں نا وہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں اچانک بس کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ گورنمنٹس کو بھی اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہے. اس وقت خان یونس کے اندر اسرائیل کی جانب سے ایک اسپیشل آپریشن کیا گیا جس کے اندر ان کو فیلئر ہوا. ایک ٹاپ جو کمانڈر ہیں حماس کے, ان کو ڈیٹین کرنا مقصد تھا. وہ آگے سے لڑے ہیں اور اس طرح سے لڑے ہیں کہ ہیروئک انداز کے اندر لڑے ہیں اور شہادت انہوں نے پائی ہے اور اسرائیل ان کو ڈیٹین نہیں کر سکا. اسپیشل فورسز بھیجی گئی تھی, ایلیٹ فورسز, ٹیکنالوجی امریکہ کی بھی مدد ہوگی. یعنی بہت الٹیمیٹ لیول کے اوپر یہ آپریشن کیا گیا تھا لیکن فیل ہوئے اور وہ آگے سے لڑے اور شہادت جو ہے وہ انہوں نے حاصل کی ہے. پوری کی پوری جو لیڈرشپ ہے وہ قربانیاں دے رہی ہیں اور پوری فیملیز جو ہے وہ اس وقت شہید ہو رہی ہے. اور آپ ذرا اس نتنیاہو جو اس وقت سب سے بڑا بدماش اور سب سے بڑا ظالم ہے, کتنی جنگیں اس نے کروائی ہیں, کتنی گورنمنٹس اس نے کروائی ہیں, کتنی اساسینیشنز اس نے کروائی ہیں. یہ پورے عالم اسلام جو ہے اس کو یعنی یہ چیلنج کر رہا ہے کہ تمہاری اوقات اور حیثیت کچھ بھی نہیں ہے, تم بس باتیں کر سکتے ہو. اچھا, تو یمن نے جناب جو ایئر بلاکڈ اناؤنس کیا تھا, گریک کی ایئر لائن جو ہے وہ انہوں نے فلائٹس فوری طور پر کینسل کر دیا. تو امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے. یعنی یمن اتنا بڑا امپیکٹ کہ وہ غیر ملکی ایئر لائنز مطلب جرمنی, ہنگری اور آپ کہہ لیں کہ فرانس سے اور گریک سے, اٹلی سے, یہ بڑے کنٹریز ہیں, ان کی فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہو رہی ہیں. کس کی وجہ سے؟ یمن کی وجہ سے. اور اس کے ساتھ اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایران پر حملے کا ہے, جو میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ توجہ ہٹانا مقصود ہے. جیسے ایرانی قونصلیٹ کے اوپر اٹیک ہوا تھا شام کے اندر, تو وہ 20 دن وہی معاملہ چلتا رہا, 1 مہینہ وہی معاملہ چلتا رہا. تو اگر مثال کے وہ لیبنن میں کسی ایرانی بلڈنگ کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں, ایران کے اوپر براہ راست اٹیک کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ اب شام سے جو خبر آ رہی ہے وہ بڑی غیر معمولی ہے. ہیوی کلیشز رینیوڈ بٹوین ایس ڈی ایف اینڈ سیرین آرمی ان الیپو. بھئی حلب کے اندر یہ اچانک کلیشز شروع ہو گئے ہیں. ایس ڈی ایف کی صلح ہو چکی ہے, سیز فائر ہو چکا ہے, اب یہ اچانک لڑائی, اسرائیل کی مرضی کے بغیر یہ لڑائی ہو نہیں سکتی. تو کوئی نہ کوئی نیا فرنٹ کھلے گا, اس کے بہت خدشات ہیں. کوئی نہ کوئی اسرائیل یہاں پر کوئی ایسا واقعہ کرے گا اور میرے نزدیک وہ سب زیادہ ایران کے ساتھ اٹیچ ہوگا, کیونکہ عالمی سطح پر ایران ہی کا معاملہ ہوگا جو عالمی میڈیا کو یعنی غزہ کی خبر نیچے چلی جائے گی اور یہ ایران کا معاملہ اوپر آ جائے گا. تو کوئی بلڈنگ ہٹ ہو سکتی ہے لیبنن میں اور یا ایران کے اوپر براہ راست اٹیک ہو سکتا ہے. کچھ نہ کچھ اسرائیل اس میں ضرور کر سکتا ہے. اس کے 90% اس وقت خدشات ہیں. تو پورا خطہ جو ہے وہ ایک بار پھر علاقائی جنگ کی لپیٹ میں ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ جو عرب ویلتھ ہے وہ نکال کر لے گیا ہے, عرب ویلتھ نکال کر لے گیا ہے اور ان کو دوبارہ سے علاقائی جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے. یہ لیڈرشپ کا بہت بڑا فیلئر ہے جو انہوں نے یہاں پر حاصل کیا ہے. یعنی ان کا اپنا ریجن جنگ کی لپیٹ کے اندر ہے اور ویلتھ دے بیٹھے ہیں ٹرمپ کو. تو یہ جناب اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.